जो मोटापा पैदा करती हैं। दो हदीसें मोटापे के खिलाफ में अक्सर बयान करता रहता हूँ, याद रख लें। एक यहूदी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा पेट देखा। यहूदी आलिम था। आपने फरमाया क्या तौरात में नहीं लिखा कि अल्लाह को बड़े पेट से नफरत है, वो कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये वो बड़ा पेट है जो खा खा के हुआ, जो नेचुरली होता है वो मुराद नहीं है। सहाबा में भी बहुत से सहाबा भारी जिस्म के थे। ये हर बयान में ये वजाहत देनी पड़ती है, लोग मेरा बर्नाज क्लिप बना के चला देते हैं। कुछ लोग कुदरती तौर पर भारी जिस्म के होते हैं, कम खा के भी मोटे होते हैं, तो वो तो अल्लाह की तरफ से। कुछ लोग पैदाइशी माजूर होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन एक आदमी अपने आप को खुद लंगड़ा कर दे तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा। कुछ पैदाइशी नाबीना होते हैं या बाद में किसी बीमारी से नाबीना हो गए, और एक अपनी आंखें फोड़ के नाबीना कर दे, गुनाह है कि नहीं है। कुछ है हादसाती मौत हुई, मर गए, तकदीर का हिस्सा। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को खुद मार देते हैं, ये तो हराम मौत है। तो ऐसे ही कुछ नेचुरली कुदरती तौर पे भारी जिस्म के होते हैं, या पहले दुबले थे, कोई बीमारी आई, मोटे हो गए, ये तो कुदरत की तरफ से है। कुछ ऐसे हैं जो खा खा के क्या होते हैं भाई, बोलते क्यों नहीं हो, मोटे। मोटा पेट, सड़क पे लेट, गाड़ी आई, फट गया पेट। हम बचपन में ना ऐसी चीजें बहुत याद होती हैं बच्चों को। बच्चों की बचपन में एंटरटेनमेंट यही थी हमारी, तो हमारे जमाने में। अब तो पता नहीं क्या क्या चीजें मार्केट में आ गई। आज जो मेरा आता है डैडी की बारात है, वो भी नहीं, आगे नहीं, वो पूरा नहीं सुनाऊंगा, मैसेज सुनाने का नहीं है। तो कुदरती तौर पे तो एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो मोटापा है मजहबी लोगों में, देखो कोई ज्यादा खा रहा है ना, मुझे उससे तकलीफ नहीं है, खाओ, मोटे भी हो जाओ। मजहब का लेबल मत लगाओ, खुदा का वास्ता, समझ रहे हो। मजहब में खाना नहीं है। हमारा मजहब भूखा रहना सिखाता है। मैंने बहुत तलाश किया कोई खाने की फजीलत पे कोई हदीस आ जाए। आप कह सकते हो कुरान में आता है कुलू अशरबू, खाओ और पियो। भाई ये अमर इबाहत के लिए, इबाहत समझते हो, हलाल है। मुशरिकीन मक्का ने बहुत सी चीजों को हराम किया हुआ था, तो अल्लाह ने बताया कि वो हराम नहीं है। ये तरगीब के लिए नहीं, ये खाओ, जब भूख लग रही है तो खा लो, नहीं लग रही तो मत खाओ। कुरान की वो तफसीर मोतबर होगी जिसपे नबी ने अमल किया। तो नबी ने कैसे अमल किया इन आयतों पर। सारी दुनिया 3 टाइम खा रही है, आप भी खाएं 3 टाइम। इस्लाम नहीं है, इस्लाम क्या है, 2 टाइम। सारी दुनिया रात को आजकल देर से सोती है, आप भी सो जाएं, लेकिन इस्लाम का लेबल मत लगाएं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करें, आप वो करें। आप मजहब को तो खुदा का वास्ता सही रहने दो मेरे भाई, मजहब को तब्दील मत करो, ताकि जो मजहब पे चलना चाहे उसको, उसके सामने रास्ता क्लियर हो। भाई ये काम करूंगा तो मैं अल्लाह की नजर में अल्लाह का पसंदीदा बनूंगा। हम क्या कर रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं, रबीउल अव्वल के हलवे, मांडे, मुहर्रम के हलीम, रजब के कूंडे, उसके बाद फिर रमजान में जो इफ्तारियों में अल्लाह ताला और इसमें बरकत दे, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह खा खा के बस खाए जा रहे हैं। तो मजहब क्या सिखा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए वो इंसान का पेट है। आप थाल भर लें, देगचा भर लें, कोई पाबंदी नहीं है। इस देगचे से अपना पेट न भरें आप। ये पेट है, ये लालू खेत नहीं है। कहते नहीं ये पेट है, लालू खेत है। तो मजहब नाम था रोजा रखने का। इतने रोजे रखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रोजे रखने पे अगर मैं कहता हूं, अगर हम लोग ये शुरू कर दें ना, सारे हम सब इंसान के बच्चे बन जाएंगे। ये जो मजहबी लोगों ने, बाज मजहबी लोगों ने, सब नहीं, जो मजहब का गलत तस्वुर पेश किया है ना, उसकी वजह है कि ख्वाहिशात की गुलामी। तो जब पेट पे कंट्रोल नहीं है तो जबान पे भी कंट्रोल नहीं है। इतनी मुनाफरत, हर बात का गलत मतलब, बतंगड़ बनाना, बातों का आड़ी तिरछी करके पेश करना, किसी की बात के जुमले को पकड़ लेना, उस पे मीम्स बनाना, ये क्या है, जबान कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोलिंग पावर ही जब खराब हो गई। इस्लाम ने देखो रोजे का हुक्म इसलिए दिया कि जब भूख और प्यास पे कंट्रोल कर लिया तो सब चीजों पे कंट्रोल करना आसान। सोचो जिसका बीवी पे कंट्रोल हो गया तो रियासत क्या है उसके लिए, अमेरिका क्या है उसके लिए। मुश्किल चीज पे कंट्रोल कर लोगे ना तो आसान चीजों पे कंट्रोल आसान हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी आपकी। सबसे मुश्किल जिस चीज पे कंट्रोल करना है वो है खुराक, क्योंकि जब भूख लग रही हो किसी काम में दिल नहीं लगता, प्यास लग रही हो किसी काम में दिल नहीं लगता, तो अल्लाह ने कहा नहीं लगे दिल, अब इसमें काम करके दिखा सारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतर रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। हम पैगंबरों की तारीख पढ़ते हैं तो अखलाक भी नजर आते हैं हमें उसमें। आज मजहबी लोगों में अखलाक मार्केट से क्या है, शार्ट। देखो फसाद की 2 किस्में होती हैं। एक फसाद होता है आप दूसरे को गालियां दे रहे हो, ये पकड़ा जाता है। एक फसाद होता है किसी की बात को लेके बतंगड़ बनाना, समझते हैं, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है। वो क्या कह रहा है, आप उसको क्या रुख देके पेश कर रहे हो, असल बात ही दब जाती है, केस की नौयत ही चेंज। घरों में देखो ना, घरों में लड़ाइयां कैसे होती हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने गाली दी, किसी को उल्लू का पट्ठा कह दिया, अब उसने तो इतना ही लफ्ज कहा है,
اب بتنگڑ بنانے سے کہتے ہیں جی اس نے مجھے الو کا پٹھا کہا, پٹھا بیٹے کو کہتے ہیں, تو اس کا مطلب میرے ابا کو اس نے کیا کہا ہے, الو کہا ہے. اس نے تو نہیں کہا لیکن تم نے کہہ دیا. بیوقوف عوام کیا کرتی ہے کمنٹس میں, واقعی یار بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے بھائی, ویڈیو نہیں بنائے, لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے. دیکھو یار بالکل اس کا جواب چاہیے, اس کا کیا چاہیے, جواب چاہیے. وہ بیوقوف ہی ہوگا جو اس بات کا جواب دے گا, بیوقوف ہی ہوگا. تو یہ صرف گھروں میں نہیں ہوتا, یہ ممبروں پہ بھی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں, یہ سیاسی لوگوں میں بھی ہوتی ہیں, صحافیوں میں تو ہول سیل کے حساب سے ہوتی ہیں. صحافی لوگ اللہ ماشاءاللہ چند ایک کے سوا زیادہ تر کیا کرتے ہیں, وہ ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں لوگوں کا, پھر اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نکلو یہاں سے, میڈیا سے, صرف کام کی بات سنا کرو, بند کر دو ورنہ اس کا پاگل ہو جاؤ گے. خیر, تو مذہب نام ہے خواہشات کو بریکیں لگانے کا. کس کا نام ہے مذہب؟ خواہشات کو بریکیں. اور آج مذہب نام بن چکا ہے خواہشات کی تکمیل کا. آپ بول رہے ہو کہ واہ واہ واہ, خواہشات کو بریکیں لگانا مذہب, اور خود بولتے ہو 4 شادیاں کرو. تو خواہشات کو بریکیں کہاں سے لگ رہی ہیں؟ کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, کر کے دیکھ لو پتہ چل. لوگ کہتے ہیں نا عیاشی ہے, 2 شادیاں عیاشی ہے, تو کر لو نا. تو میرے بھائی اگر یہ عیاشی ہوتی نا تو یہ عیاشی نہیں ہے, تو خواہشات کی کنٹرولنگ ہے کہ آپ ذمہ داریاں اٹھاؤ. خیر, تو مذہب میں روزہ ہے, مذہب میں کھانا پینا نہیں ہے, ضرورت کے وقت کھانا پینا ہے. اور میں نے مثال دی تھی کہ مذہب کہتا ہے کہ بھئی تہجد پڑھو. ہمارے یہاں 12 بجے لوگ ماشاءاللہ فجر بھی نہیں پڑھ رہے, تہجد تو بہت دور کی بات ہے. نہیں پڑھو کوئی بات نہیں, لیکن لیبل تو نہ لگاؤ نا اس کو دین اور مذہب کا. وہ کیا رہا ہے, جلسے میں گئے میں جی, اور جلسہ بھی مذہبی ہو رہا ہے, دینی جلسہ ہو رہا ہے, اور فجر کی نماز شارٹ ہو رہی ہے. کیا خیال ہے؟ بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. تو دین کے نام پہ آپ فجر شارٹ کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ جلسہ زیادہ ضروری ہے یا فجر کی نماز زیادہ ضروری ہے؟ فجر زیادہ ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی صحابی نے فجر کی نماز میں نہیں تھے, تو حضرت عمر نے پوچھا, تو کسی نے ان کے خادم نے بتایا تہجد بہت لمبی پڑی ہے تو تھک گئے تھے. حضرت عمر نے فرمایا میں ساری رات سوتا رہوں اور فجر نہ پڑھوں, فجر پڑھ لوں, یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ساری رات تہجد میں گزاروں اور فجر کی جماعت چھوڑ دوں. تو پہلے فرائض واجب بات ہے نا, کیا خیال ہے؟ قرآن خوانیوں پہ زور ہے, حلوے مانڈوں پہ زور ہے, دیگوں پہ زور ہے. تیسری چیز خواہشات کی قربانی ہوتی ہے مال دے کے, صدقہ خیرات کر کے. آج کل لینے کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے, دینے کو کم. مانگنے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. مذہبی لوگ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ضرورت کے وقت مانگا جائے, لیکن اپنا بھی تو لگاؤ. بعض مولویوں کو میں نے دیکھا, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی میں الحمدللہ خیر غالب ہے, ساری زندگی لے رہے ہوتے ہیں, جس مسجد کے لیے چندہ لے رہے ہوتے ہیں اپنا ایک دھیلا نہیں لگا ہوتا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا ایک دھیلا نہیں خرچ ہو رہا ہوتا. ساری زندگی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے فضائل سنائے, اپنا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا. لے رہے ہیں آپ, رشتہ دار کو حدیث سناؤ, دیکھو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں اتنا ثواب ہے, لہذا مجھے دو, مجھ پہ خرچ کرو, اتنا ثواب ہے. نا 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 نا, آپ جب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی فضیلت سناؤ گے تو خرچ کرو آپ. ہم سنا رہے ہوتے ہیں اپنے فیور میں لینے کے لیے. ہم جب اسلام کا سہارا لیتے ہیں نا تو وہ حدیثیں ہمیں یاد ہوتی ہیں جو ہمارے فیور میں جا رہی ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی میرے حقوق دے. جب ہم پڑوسی کو حدیث سناتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق والی, تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقوق دینا نہیں ہوتا, اس سے حقوق بولو نا لینا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام میں تو صدقات و خیرات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا کیا ذہن بنایا تھا, 1 سال کا آپ راشن دیتے, وہ راشن صبح سے بٹنا شروع ہوتا, شام تک خالی ختم. یہ سخاوت تھی. تو پہلا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے خواہشات کو دین بنا لیا. کھانا پینا, شادی بیاہوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, اتنا کھایا جا رہا ہے, اتنا کھایا جا رہا ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند تھی یا چستی؟ آج مذہبی طبقے میں, بلکہ سب میں ہی, پورے ملک میں ہی, لوگوں کی طبیعت میں چستی زیادہ ہے یا سستی زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے کہاں سست ہے بھائی, اتنے ایکٹیو قوم ہے ماشاءاللہ. اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ خاتون کا بچہ گٹر میں, بیچاری کا بیٹا گر گیا. قریب دکان والوں کو یہ خیال پہلے آ جانا چاہیے تھا کہ حکومت ڈھکن نہیں لگا رہی, ہم ہی لگا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے بڑی کوئی سستی ہو سکتی ہے کہ آپ کے قریب میں, اور یہ ایک دکان کی بات نہیں ہے, اکثر کو یہی حال ہے. ڈھکن کھلے ہوں گے تو کوئی پڑوسی کو اتنا نہیں ہوگا کہ یار تم لگا دو ڈھکن. بھائی ہم چست ہیں یا سست, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کی باڈی کے اسٹرکچر کو دیکھ لیا جائے. چست آدمی کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ بولو بھائی, یوں ہوگی, یوں ہوگی, یوں ہو جائے گی. سست کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ یوں. کیا خیال ہے؟
اوپر سے یوں نیچے سے پھیلتی پھیلتی پھیلتی. میں بتا رہا ہوں بار بار, جو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ہے وہ تو ایک الگ بات ہے بھائی, وہ تو اللہ, جسم کون بناتا ہے؟ اللہ. میں وہ بتا رہا ہوں جو سستی کی وجہ سے موٹا ہو گیا ہو. کچھ قدرتی موٹے ہوتے ہیں, کچھ سستی کی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں. نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا, ان میں کچھ موٹے بھی آ رہے ہیں, تو وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ بھائی وہ قدرتی طور پر وہ اللہ نے بنا دیا. صحابہ میں بعض بھاری جسم والے تھے, تابعین میں اپنی دادی کے قصے سناتا ہوں نا مزے سے. میری دادی بہت بھاری جسم کی تھی لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھی. چائے کا شوق تھا ان کو, لیکن وہ تو نیچرلی, وہ کہتے ہیں بچپن سے ہی ایسے ہیں. 85 کے بعد ان کی عمر رک گئی تھی, 90-95 ہو گئی ہوگی, لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہنا 85 کا ہی تھا. تو بھاری جسم قدرتی طور پر بہت سے علماء کا ہے, لیکن سستی کی وجہ سے بھی موٹاپا. ہمارے ہاں زیادہ موٹاپا قدرتی طور پہ نہیں ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ سستی. سمجھ رہے ہو؟ خوراکیں آپ دیکھ رہے ہو نا, دو دریا پہ جا کے جو کھا رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے 2 گھنٹے جم سے نکل کے آئے ہیں, یہ بہت ویٹ اٹھایا, یا کوئی ٹریکٹر چلایا ہے انہوں نے, ہل چلایا ہے. سو کے اٹھیں گے اور اتنے اتنے بکرے جا کے کھا جائیں گے. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں پروٹین لو. ڈاکٹر ایسے آدمی کو پروٹین کھانے کا نہیں کہتے جو سو کے اٹھے اور کھا جائیں. ماہرین کہتے ہیں ہم جب ایک آدھ انڈا کھاتے ہیں نا, 1 یا 2 انڈے کھاتے ہیں, تو تیسرا ہماری باڈی کو لگتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ تیسرا انڈا جب لگے گا جب آپ نے کوئی خوب ایکسرسائز کی ہو, ورنہ وہ 6 بھی کھا لو گے نا انڈے, وہ لیور پہ بوجھ ہی بنیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو سب سے پہلے, ہر شخص کی عادت ہے, سب سے پہلے اس کی باڈی کو دیکھتا ہے نا ہر شخص, تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ سست ہے یا چست. میرے سستی پہ بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, اب کیا یہ سستی چستی لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ کھانا پینا, حلوے مانڈے کم کھاؤ, ورزش کرو, یہ کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ ہم یہ سننے کے لیے آئے ہیں. دیکھو جو آدمی سست ہوتا ہے نا, جو پھوڑتا پھاڑتا رہتا ہے, سست ہوتا ہے, خواہشات کا غلام ہوتا ہے, وہ مذہب پہ چلنے کا تصور بھی دماغ سے نکال دے. وہ مذہب کو بدنام تو کر سکتا ہے, یہ مذہب کی پہلی سیڑھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد آدمی مذہب پہ چلنے کے لیے خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے, سستی کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے, مختلف تنظیموں کے ذریعے, مختلف تحریکوں کے ذریعے لوگوں کو دیندار بنانے کی تو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مت کرو, یہ کرو, لیکن اس کی جو بنیادی کی ہے کہ پہلے چست تو بناؤ, باڈی کو ایکٹیو تو بناؤ, وہ اس پہ محنت نہیں ہو رہی. لہذا وہ سنتا ہے, اٹھ کے چلا جاتا ہے, کچھ کوئی اثر نہیں ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے موٹیویشن ملتی ہے, پھر ویسے ہی فارغ. ہر کام میں سست, ہر کام میں پیچھے. سست آدمی ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ سست لڑکا, آپ نے دیکھا ہوگا نا گھروں میں کچھ سست ہوتے ہیں, پوستی لڑکے, نوجوان, کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں, جو کام بولو ٹھک کر کے گئے, فوراً کیا انہوں نے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اولادوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا, یہ بیٹا ہے, اس کو کوئی کام بولو ٹھک کر کے بھاگتا بجائے گا, اچھلتا کودتا چھلانگتا خوشی خوشی کرے گا. دوسرا, اس کو جب کام کا بولو تو پیشانی پہ ایسے سلوٹیں آتی ہیں جیسے قیامت کا اعلان ہونے والا ہے. دائیں بائیں کلا بازیاں کھائے گا, پھر دکان بھیجا تو کہیں اور چلا گیا, وہاں بیٹھ گیا. ہوم ورک کر رہا ہوگا تو بیٹھ کے باتیں زیادہ کر رہا ہوگا. ہوم ورک, ہمارے ایک دوست تھا بچپن میں, کبھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں کھیلنے کے لیے نا, بہت سست تھا وہ, حال ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ میں دیکھتا تھا وہ ہوم ورک, میں جب مجھے ہوم ورک ملتا تھا, ہم کرنا ہوتا کر لیتے, نہیں کرنا ہوتا تو کرتے ہی نہیں. ہم جاؤ نہیں کر رہے, مار کھا لیں گے اسکول میں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 2-4 تھپڑ ٹیچر کے اگر پڑ جائیں, پہلے زمانے میں ایسے ہی تھا, 2-4 چماٹے پڑ جائیں اور آدھے گھنٹے کی محنت سے جان چھوڑ جائے. ہم بیلنس کرتے تھے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہوم ورک رکھا جائے, اس میں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے, 2 یا 3 چماٹ میں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں, تو چماٹ بہتر ہے, کیا خیال ہے, کھا لیں گے. یعنی اس کی وجہ سستی نہیں ہوتی تھی, ہم پلس مائنس کرتے تھے کہ یار 2 تھپڑ کھا لیں گے, ابھی کون بیٹھ گیا ہوم ورک کرے. پھر ہوم ورک بھی تو کوئی ڈھنگ کا ہو نا. اسکولوں میں کیا ہے, جو کتاب میں لکھا ہوا وہی کہہ رہے ہیں یہاں لکھ کے لاؤ. بعض دفعہ اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ یاد ہو جائے گا لکھنے سے, وہ اگر حکمت ہے تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ حکمت بھی نہیں ہوتی, بس ٹیچر کو کاپیاں بھرنی ہوتی ہے تاکہ دکھا سکے ٹیچر کہ دیکھو میں نے کتنا کام کروایا, میں نے کتنا کام. تو ہم تو پلس مائنس کرتے تھے کہ 2-3 تھپڑ دیکھ لیتے ہیں. آج کل کے بچے ایسے چھوئی موئی ہیں, اسے چھوئی موئی بچے ہیں, ان کو تھوڑا سا ڈانٹ دو تو سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہو جاتا ہے ان کے. ابے تم فرعون کی نسل ہو, فرعون کی اولاد ہو. ایسے بچے زیادہ نفسیاتی ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. باہر ملکوں میں جہاں بچوں کو ڈانٹنے پر بھی, میں بچوں کے مارنے کے خلاف ہوں, نابالغ بچے کو کوئی اس زمانے میں تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بالغ بچہ ہو تو پھر والدین کی اجازت سے آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ماں باپ تو اٹھا سکتے ہیں نا نابالغ پہ بھی. تو اب تو ڈانٹ بھی نہیں سکتے ہیں, بچہ اپنی ایسی رسپیکٹ کے خلاف ہو. اس میں دیکھو 2 بے اعتدالی ہیں, وہ میں بتاتا ہوں. بیلنس کیا ہے اس میں. کچھ ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچے کو بالکل نہیں ڈانٹنا, سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. نفسیاتی ڈاکٹر بھی ماں باپ کو اور نفسیاتی بنا دیتے ہیں.
بچے کو جب آپ یوں ڈانٹیں گے تو اس کی عزت مجروح ہوگی, پھر وہ یوں پھر محسوس کرے گا, پھر وہ ایگریسو ہوگا. وہ پورے انہوں نے نا ہارمونس کی کتاب پڑھی ہوئی ہوتی ہے بچوں کے. ڈوپامین نکلے گا, پھر وہ والے ہارمون نکلیں گے, پھر یہ والے ہارمون نکلیں گے. بہت سارے ہارمونز ہیں, وہ انہوں نے نام بام یاد کیے ہوتے ہیں. کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے میرے بھائی, پریکٹیکل لائف. یہ ہارمون آدم علیہ السلام کے دور سے نکلتے آ رہے ہیں, اس وقت تو کوئی کتاب نہیں تھی. کیسے کیسے عظیم لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, نہیں یاری میرے خیال بس. نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ بچے کو ایسے ڈانٹتے ہیں نا, اور سب کے سامنے ڈانٹ دیا آپ نے, اب مجھے وہ ہارمونز کے نام تو پورے یاد نہیں ہے, تو وہ میلاٹونن ہے اور ڈوپامین ہے, یہ 2-3 بڑے بڑے جمشید ہارمون کہہ دیتے ہیں ہم اس کو. یہ والے ہارمونز نکلتے ہیں. پھر جب آپ اس کو, وہ خوشی کے ہارمونز نکلتے ہیں. پھر جب آپ اس کو بے عزت کرتے ہو تو بے عزتی کے ہارمون نکلتے ہیں. ہم اس کو بے عزتی کے ہارمون کہہ دیتے ہیں سیدھی سی زبان میں, کیا خیال ہے. پھر یہ والے ہارمون نکلتے ہیں. پھر ماں باپ جب یہ ڈاکٹروں کی کلپ دیکھتے ہیں خود بےچارے ڈپریشن میں جاتے ہیں. یار بہت مشکل ہے جو ان کے ہارمون ہے ان میں بیلنس رکھنا, ایسا نہ ہو خوشی کے زیادہ نکل جائے. کیا خیال ہے. 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دے گا, جیسی زیادہ خوشی کے نکلے نا تو بچہ وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا. ہارمون میں بیلنس رکھنا ہے نا, تو وہ اتنا ٹینشن والا کام بنا. بچوں کی تربیت خدا کی قسم بہت آسان ہے. 2 کام کر لو, ایک تو بچے زیادہ پیدا کرو, دوسرا غلط لوگوں میں کھیلنے نہ دو. بس 2 کام کر لو, کوئی ٹینشن والا کام نہیں. یہ ان لوگوں کی مذاق ہے جن کے ایک بچے ہوتے ہیں, وہ کمبخت سارا دن ہارمونز کو بیلنس کرنے میں لگے رہتے ہیں. جب زیادہ بچے ہوتے ہیں آپس میں ہی ایک دوسرے کے ہارمونز کو وہ بیلنس کرتے ہیں, ڈانٹ کے بھی, لڑ کے بھی, ٹماٹے مار کے بھی, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر کے بھی. وہ نارمل بچہ بنتا ہے. بہن بھائیوں اس کے بہت سارے کھیلنے کودنے کے لیے. ماں باپ کا کام صرف یہ ہوتا ہے دیکھتے ان کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں, غلط سمت میں تو نہیں جا رہے کہیں, ہے کوئی چرسیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہو رہا, بدتمیز تو نہیں بن رہے. بس فیملی پلاننگ والوں نے بنا دیا وہ 1-2 بچے 2 تربیت والے ہوئے. کہاں تربیت والے ہو رہے ہیں یہ جو پیدا ہو رہے ہیں. حال تو دیکھو, یونیورسٹیوں میں نشہ کر رہے ہیں, لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں. ماں باپ کی ایک نہیں سنتا آج کوئی. باپ ایک لفظ ان کو بول دے تو ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ ماں کا احترام ہے, نہ بھائی کا احترام ہے, نہ باپ کا احترام ہے, نہ چچا ماما, سب برباد ہو گیا. جینز کی پینٹیں پہن کے لڑکیاں جا رہی ہیں یونیورسٹیوں میں, ڈیٹیں مار رہی ہیں, لڑکے سگریٹ پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سکون نہیں ملتا. یہ ہے وہ 2 جو تربیت یافتہ پیدا ہوئے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں 15ویں صدی میں 21ویں صدی میں یہ مولوی زیادہ بچوں کی باتیں کرتا ہے, پاگل ہو گیا ہے. اللہ کا شکر ہے میں پاگل نہیں ہوا, پاگل آپ ہو, ٹھیک ہے. 21ویں صدی ہو 22ویں صدی ہو, نیچر کے اصول کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے, سمجھتے ہو. فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. 10,000 سال پہلے بھی روٹی کو دانتوں سے چبا کے کھانا پڑتا تھا. 10,000 سال کے بعد بھی کیا ہے, دانتوں سے چباؤ گے. یہ نہیں کہ سائنس نے ترقی کر لی ہے تو اب روٹی کو گرائنڈ کر کے جوس بنا کے پی لو, یا پلاسٹک کی روٹیاں کھانا شروع کر دو, یا گلوکوز کے انجیکشن پہ سیٹ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا جن کو ڈرپیں چڑھ رہی ہوتی ہیں, بھائی 1-8 ڈرپ کافی ہے, اب کھاؤ, طاقت آئے گی کس سے. وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ گلوکوز جب جا رہا ہے تو مجھے پراٹھے پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے. ڈاکٹر کہے گا بھائی نیچرل کیا ہے, کھانا ہے, کھا کے جو انرجی ملتی ہے وہ ہے نیچرل. گلوکوز تو سہارا دینے کے لیے بوتل چڑھا دی, اب چل شاباش نکل یہاں سے. وہ بوتلیں لے کے سارا دن گھوم رہا ہے کہ کھانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بس جب بھوک لگے گلوکوز چڑھا لو, جب آئرن کی ضرورت ہو تو آئرن کے انجیکشن ٹھوک دو, میگنیشیم کی ضرورت ہو میگنیشیم کی گولی کھا لو, چل جائے گا. جاپان کے سائنسدان نہیں چل رہے, وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں جب چاند مان پہ جاتے ہیں تو 1-8 ہفتے کے لیے پھر وہ کچھ سسٹم بنا کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی زیادہ عرصے نہیں چلتا. تو جیسے میرے بھائی انسان کی باڈی چینج نہیں ہوئی ہے, وہ صدیوں سے ایک ہی جیسی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ وہی ہے جو پہلے تھی. اسی طرح انسان کی جو روحانی تسکین کی چیزیں ہیں, مینٹل گروتھ کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی چینج نہیں ہوئی ہیں. تو بچے کو بچے چاہیے, بچے کو نفسیاتی ڈاکٹر نہیں چاہیے, سمجھتے ہو, سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ نہیں چاہیے ٹریننگ کے لیے. بچے کو کیا چاہیے بولو نا, بچے کے ساتھ اس کا قریب العمر, زیادہ عمر میں فاصلہ ہوگا تو وہ ڈسٹرب ہوگا. کھیلنے کودنے کے لیے اسی جیسے 8-10 بچے چاہیے, اسی جیسے چاہیے بچے, مارے پیٹے ایک دوسرے کو, کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں بچے ایسے ہی ادھم مچاتے ہیں گھر میں, یہی تو بچے ہیں, مزہ تبھی تو ہے گھر میں ادھم مچائیں. وہ کوئی گھر ہے جس میں ایک چیز ایک کپ رکھا ہوا تھا 1 سال پہلے, 1 سال کے بعد بھی وہیں رکھا ہوا ہے, الٹا رکھ دیا تو الٹا رکھا ہوا ہے, سیدھا رکھ دیا تو بولو, یہ تو ڈپریشن ہے بھائی, مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ایسا ڈسپلن جاپان میں ہے, تبھی آدھے لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا گھر میں ڈسپلن کو ختم کر دیں آپ, لیکن بچے جو ڈسپلن کو خراب کرتے ہیں وہ ٹائٹ کام ہو جاتا ہے, وہ مزہ والا کام ہوتا ہے. بڑے خراب کریں تو پھر ذرا غلط ہے. تو ڈوپامین اور مختلف قسم کے جو ہارمونز ہیں, آج کل ہمارے جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ بچوں کی, میں جب یہ دیکھتا ہوں نا سائیکولوجسٹ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے خیال ہوتا ہے ان کے اپنے بچے تو ہیں نہیں. دوسرا یہ پڑھ کے آئے ہیں باہر ملکوں سے, انگریزوں, ان کے کمبختوں کے بچے ہی نہیں ہوتے. آؤ کبھی اورنگی ٹاؤن خوشبو لگا کے, سلانی ٹاؤن آؤ, اپنے شاگردوں سے تم 30 بچے
4 शादियों से एक से नहीं हो सकते। पल रहे और ऐसे हट्टे कट्टे खूबसूरत, हले गरीब लोग हैं, खा भी रहे हैं, अल्लाह दे भी रहा है रोजी, और ज्यादा अच्छे हैं, वफादार हैं, खिदमत गुजार हैं। मैंने बताया ना, मेरा एक शागिर्द था, 30 बहन भाई, मेरा एक शागिर्द, मैं जब पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन ये वाकया पुराना है, 2006 की बात होगी। एक मेरा शागिर्द माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत हट्टा कट्टा पठान बच्चा। मैंने कहा कितने बहन भाई हो? कहते हैं हम लोग 30 हैं। उस वक्त की रिपोर्ट है 2006। अब जाहिर है तकरीबन 20 साल हो गए, रिपोर्ट चेंज हो चुकी। मुझसे कहते हैं ना आपके कितने बच्चे होंगे, तो 19 है, लेकिन रिपोर्ट चेंज हो सकती है। इसको हरफ आखिर ना समझें। ये मैं इतना इसलिए नहीं कहता शो मारने के लिए, तुम्हारे दिमागों में जो फैमिली प्लानिंग वालों ने भूसा भर दिया है ना, उसको खुरच खुरच के निकालना पड़ेगा। तब ये बार बार बोलना पड़ेगा। ये ऐसा सोसाइटी को खराब किया है। नस्ल कम होने से सिर्फ नस्ल कम होने का नुकसान नहीं है, मजहब का बेड़ा गर्क, कल्चर का बेड़ा गर्क, जिना फैलेगा सोसाइटी में। खानदान बड़ा होता है, वो गिरफ्त उसकी मजबूत होती है। बहुत सी चीजें आदमी फैमिली और खानदान की वजह से नहीं करता। अंग्रेजों में खानदान ही नहीं है, सब आजाद, जो मर्जी करो, कोई ताना देने वाला ही नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई का डर, बहन का खौफ, बाप का खौफ, चाचे का खौफ, मामे का खौफ। सारे चाचे मामा ही मार्केट से क्या कर दिए, शॉर्ट, तो खौफ ही नहीं है। फिर उनकी जिम्मेदारियां संभालता है इंसान, उसकी गर्दन पे जिम्मेदारियां आती हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। इंसान सबसे ज्यादा, पता है, इंसान की टेंशन को रिलीज करने में सबसे जो खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, सबसे ज्यादा वो पराठों से नहीं होते। मैं तो वही मिसाल दूंगा ना, जिससे मुझे खुशी के हार्मोन मिलते हैं, वो पराठों से मिलते हैं। सुबह भूख लग रही हो और अच्छे से पराठे हो। लेकिन हकीकत पता है क्या है, इससे भी ज्यादा खुशी इंसान को मिलती है मजबूत रिलेशन से, मोहब्बत का भूखा इंसान। अभी कल एक तस्वीर शाया हुई थी जापान के बुड्ढों की, हाय हाय, देख के कानों को हाथ लगाने का दिल चाह रहा। ये वो साइंटिस्ट थे जो इन्होंने पता नहीं कौन कौन से सैयारे फतह करने का सोचा हुआ है। बेचारे रिटायरमेंट के बाद उनकी हालत तो पड़ा हुआ है, कोई बुड्ढा उधर राल टपक रही है, कोई साफ करने वाला, अकेला अकेला, रेंट पे बंदा बुला रहा है मेरी तन्हाई दूर करे। इतना भयानक चेहरा एक सोसाइटी का यार। इससे तो हमारा औरंगी टाउन वाला अच्छा है, पटेल पाड़ा वाला अच्छा है। खेलते कूदते जिंदगी गुजरती है, बड़े हो जाते हैं, टमाटर का ठेला लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, खुश तो है। तो वो मैं बात कर रहा था उस पे ना, कि वो बैलेंस करते थे कि होमवर्क कर लिया तो आधा घंटा लगेगा, पौना घंटा लगेगा, टेंशन ज्यादा है, और 2 चमाट। हाँ, जब ज्यादा होने लगता था टीचर का, तो फिर हम कहते हैं अब कर लो भाई, अब वो वाला बैलेंस, क्या वो तराजू का वो वाला पलड़ा भारी होता जा रहा है। तो इससे मैं बता रहा था कि बच्चों की तरबियत में भी ना एतदाल, वो एतदाल क्या है। कुछ लोग तो बेतहाशा मारपीट करते हैं, बहुत गलत है, हराम भी है, जायज भी नहीं है। आप क्या समझते हो, आपकी औलाद है तो आप उसको ताने दोगे, तंज करोगे, तो क्या क़यामत में आपसे सवाल नहीं होगा? ना ना भाई, ये तो गुलाम के साथ नहीं आप कर सकते, तो औलाद के साथ कहां से कर। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला की ज़माने में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि मेरे वालिद साहब, गालिबन हजरत मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है या किसी और आलिम ने, मुझे याद नहीं, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला अपने उनकी तरबियत कैसे कहते, जब मैंने इनको थप्पड़ लगाना होता था तो गुस्से की हालत में नहीं लगा। बच्चों की किसी गलती पर कहते हैं जब मुझे गुस्सा आता था तो उस वक्त उनको सजा नहीं देता, क्योंकि जब आपको गुस्सा आ रहा हो और उस वक्त आप सजा देते हो तो उसमें सजा के बजाय अपने गुस्से का उनसर ज्यादा शामिल हो, अपने इंतकाम का जज्बा ज्यादा होता है, उसमें ज्यादती हो जाती है। ये नहीं कि सजा ही नहीं देते थे, ना 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 ना। हमें जो यूरोप और गोरों से जो जहन बन रहा है ना, वो ये कि सजा ही नहीं दो, डांटो ही नहीं, मारो भी नहीं कभी भी, ये जहन बन रहा है भाई, ये गलत है। ये भी नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए मार रहे हो उनको, इतनी गलती नहीं है जितना आप मार रहे हो। बहुत से खानदानों में ऐसा होता है, मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं जंगलियों की तरह, जैसे जानवरों को मारा जाता है। जानवर को मारना हराम है इस तरीके से तो भाई। और बात क्या हुई है, हाथ से कब टूट गया, ये बात हुई। चाय का कप गिर गया हाथ से, पानी लाने में ताखीर कर दी, ये छोटे छोटे काम होते, उस पर रख के चमाट लगा दिया। फिर बता रहे होते मैंने अपने बच्चे को आज रख के चमाट लगा रहा है। बच्चा बिगड़े ना बिगड़े, आपके बिगड़े हुए होने की बहरहाल ये दलील है कि आपके अब्बा ने आपकी तरबियत नहीं की, ये आपके तो बिगड़े हुए होने की दलील। दूसरा मसला क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि ना उनको यूरोप की तरह रखें, वो तो डिप्रेशन के वो बच्चे किसी काम के नहीं होते, बड़े नफसियाती मसाइल हैं, कुछ कह ही नहीं सकता। इतने बदतमीज बच्चे बाजों के, एक साहब हमारे जानने वाले गए, उनके पोते कभी उनकी पगड़ी उछाल रहे हैं, कभी उनकी उछाल के फेंक रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं यार ये क्या मजाक है, मैं दादा हूँ। माँ बाप डांट ही नहीं रहे कि बेटा ये नाना है, ये दादा है, थोड़ी रिस्पेक्ट दो इनको। कह रहे मैं डांटू तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, वो बेचारा भाग के आ गया वहां से यूरोप से। दादा, हम तो अपने बचपन में अपने नानाओं दादाओं को जाने नहीं देते थे भाई, हमारे साथ रहे। तो ये वो हशर है जो बिल्कुल डांटना नहीं है, जो डॉक्टरों ने, बास डॉक्टर, सब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा भाई, बास अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो बहुत ज्यादा उस कल्चर से मुतासिर नहीं, भाई सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी, खराब। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खराब होगी, वो फिरौन बनेगा, उसमें तकब्बुर पैदा होगा, उसमें अपनी तारीफें सुनने की आदत होगी। बच्चे को मोटिवेट भी करो, बच्चे के साथ साथ उसके मुंह पे खामी भी बयान करो।
جو بچے صرف تعریفیں ہی سنتے ہیں بڑے ہونے کے بعد ان میں اپنی برائی سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا. آپ ذرا سا ان کو ایک لفظ بول دو منہ بنا کے 3 دن بیٹھ جائیں گے, وہ مجھے یہ کیوں بولا. جیسے بعض بیگمات ہوتی ہیں نا, آپ لوگ کی بیگمات کی, اپنے گھر والوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آپ ذرا کچھ بات بول دیں گے, بیگم یہ جو ہے نا تمہارے اندر یہی ہے, بہت رسپیکٹ کے ساتھ اول 11 دفعہ درود شریف پڑھیں آپ, بہت تمیز کے ساتھ نا. ہوتا ہے کہ یار آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, اتنا خطرناک, تو غصے پہ قابو پا کے 11 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا, 11 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ کے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ گھروں کے حالات ہیں, یہ حقیقت یہی ہے, ہمارے اور آپ کے گھروں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہی ہوتا ہے. آپ کتنی تمیز سے بیگم کو آپ ایک بات سمجھا رہے ہیں, دیکھو بیگم ایسا ہے کہ تھوڑا سا خرچہ زیادہ کر رہی, یا بچوں کو جلدی سلا دیا کرو, کوئی بھی وہ تو بیسی باتیں ہوتی ہیں. دیکھو آپ 6 مہینے معافی مانگتا رہے گا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں تمہاری بے عزتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, میں وہ سمجھانا چاہ رہا تھا. اتنی لمبی تفصیل, آپریشن رد الفساد. دیکھو جو گھر چلانے والے مرد یا عورتیں ہوتی ہیں, یا مرد ہوتے ہیں, یا لوگ ہوتے ہیں محلے میں یا کمیٹی, وہ اگنور کرنا جانتے ہیں. ہو گیا بس, کسی نے کہہ دیا مجھے. آپ میرے دوستوں سے پوچھ لو کتنے میرے عیب بتاتے رہتے ہیں میرے منہ. رفیع بھائی تو پوری رپورٹیں پیش کرتے ہیں, میرے عیب نہیں, یعنی یہ کوئی جو بات ہے کہ یہ کوئی بیان میں ایسی بات ہو رہی ہے, میں نے ان کو اجازت دی بھی ہے. کیا خیال ہے, بولو یار, ہاں میں ٹھیک کر لوں تو صحیح ہے, نہیں کروں تو پھر بار بار نہیں بولتے رہو اس کو. سارے مسائل دنیا میں تھوڑی ٹھیک ہوں گے, کیا خیال ہے, تھوڑا سا غلط بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. تو میں نے اپنے دوستوں کو بولا بھائی کوئی لفظ ہو بتا دو یار, کوئی بات غلط ہو گئی ہو یا کوئی میرے اندر خرابی ہو بتا دیا کرو, منہ سے پھوٹ دیا. پھوٹتے رہتے ہیں صبح شام, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ بیان کیا, آپ نے یوں کیا, آپ نے. میں نے کوشش کی ہے بھائی اپنے آپ پر غصہ نہیں آنے دو, غصہ نہیں آنے دو, بول لو یار. جب میرا بیان ہوا کسی نے کہا یہ اتنی بڑی محفل میں آپ نے ایسا بیان کرنے کا ہی اچھا کیا, آپ نے بول دیا. اب کرنے کا ہے یا نہیں یہ فیصلہ تو میں خود کروں گا, لیکن آپ نے اپنی رائے دے دی, یہ اچھا کیا. کیونکہ انسان اپنی تعریفیں سن سن کے جتنا برباد ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ کسی چیز سے برباد نہیں. بڑے بڑے مولانا ہوں یا مفتی ہوں یا بزرگ ہوں, میں وہ جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں کہہ رہا تھا اس میں بیلنس نہیں ہے تربیت میں. آج کل تربیت میں کیا نہیں ہے, بیلنس نہیں. یا تو بالکل ڈانٹیں گے ہی نہیں, بیڑا غرق کر دیں گے, بدتمیزی کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کہتے, یا یہ کہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہے ہو. میجورٹی میں یہی, گاؤں دیہاتوں میں جہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں ہیں, ان میں میجورٹی میں یہی ہو رہا ہے. بیٹیوں پہ بھی ظلم, بیٹوں پہ بھی ظلم. بڑا بھائی نہیں چھوڑتا چھوٹے کو. دوسری بات, ایک بات یاد رکھو, بچوں کی تربیت میں نا طنزیہ جملوں کو زبان سے نکال. ڈانٹنا الگ چیز ہوتی ہے, ٹاؤنٹ کرنا, طنز کرنا یہ بالکل ایک الگ چیز. کسی کام کا نہیں. مجھے پتا ہے تو پڑھ سکتا ہی نہیں ہے, مجھے پتا ہے تجھ سے کوئی امیدیں ہے ہی نہیں, تو بس 4 شادیوں پہ بیان ہی سن سکتا ہے جا کے مفتی صاحب کا, تو یہ نہیں ہے, تو وہ نہیں ہے, تو یوں نہیں ہے. وہ کہتا ہے پھر پتہ نہیں میں کس سلسلے میں پیدا ہوا ہوں میں. بھائی کیا کر رہے ہو یار, کوئی بات غلط ہوئی ہے تو آرام سے تنبیہ کر دو. آرام سے نہیں ہوتا تھوڑا سخت لہجے میں کر دو تنبیہ. یار انسان بنو بیٹا, یہ کیا کر رہے ہو تم, بس اتنا کافی ہے. میں نے گھر میں واقعہ دیکھا نا, ایک بچے سے گلاس ٹوٹ گیا. پہلے ایک نے آ کے کہا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, تمیز نہیں ہے. وہ بچہ بےچارا دیکھ رہا ہوں ہل رہا ہے. پھر دوسرا آیا, اس کا تو کام ہی یہی ہے, جب کوئی چیز پکڑاؤ توڑ دے گا. 3 4 5 6 قسم کی فائرنگ ہوئی ہے. میں نے دل میں سوچا یہ بچہ گیا, کیونکہ جس گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ایک دفعہ نہیں ہو رہا, یہ ہر دفعہ ہو رہا ہے. وہ بچہ تو ڈپریشن کا مریض بنے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچے پتہ ہے آپ کو آپ کا صرف بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا ہو, آپ کو آپ کی حیثیت بتا دیتے ہیں. اگر بہت چھوٹے بچے پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب آپ کی ابا نے آپ کی تربیت بولو اس میں گڑبڑ ہوئی ہے. چھوٹے بچوں پہ جو 7 سال سے چھوٹے, ان پہ تو غصہ بنتا ہی نہیں ہے, بنتا ہی نہیں. وہ تو بےچارا نہ سمجھ, اسے کیا پتا ہے یار. اس پہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے, اللہ کا فضل ہے. مجھے چھوٹے بچے پہ کبھی غصہ نہیں ہے, کتنی الٹی حرکت کر رہا ہو, ہنسی آ رہی ہوتی ہے, الٹا ہنسی آ رہی ہوتی ہے. بچوں کی ہر بندروں کی طرح نا لگے ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. کوئی الماری میں گھس رہا ہے, کوئی کدھر گھس رہا ہے, کوئی واش روم میں گھس رہا ہے, دیکھا ہوگا نا, لوٹے میں گھس رہے ہوتے ہیں بچے. ماں کیسا غصہ, چپاٹ ایک تھپڑ, آٹے میں گھس رہے ہیں. بھائی آپ کو جب پتا ہے گھر میں بچے ہیں تو چیزیں ایسی جگہوں پہ رکھو نا کہ جو محفوظ رہے. وہ تو گھسے گا, بچہ ہے وہ. ماں کیسا مارتی ہیں یار بچوں کو, چماٹ لگائیں گی گھوم جائے گا بچہ. ایسے کیا کر رہی ہے بھائی تو, کہہ رہی خود پالو نا. پھر جواب کیا ہوتا ہے, خود پال کے دکھاؤ نا. بھائی یہ نیچرل ہے, اللہ نے عورت کو اولاد دی ہے, وہ تم پالو اس کو, اپنے آپ کو ٹھیک تو کرو, اپنی زبان پہ تو کنٹرول کرو. اچھا خواتین سمجھتی ہے ہم جب یہ غصے نکالیں گے نا ان پہ چماٹے مار مار کے, تو اس سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہمیں سکون مل جائے گا, ورنہ ہم چڑچڑے ہو جائیں گے. نا 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 نا, غصہ جتنا نکالو گے, دیکھو جو طاقت جتنی استعمال ہوتی ہے نا وہ بڑھتی ہے. جو لوگ چلتے ہیں وہی چلتے رہتے ہیں کیونکہ ٹانگوں کی طاقت استعمال ہو رہی ہے. جو دوڑتے ہیں وہی دوڑتے رہتے ہیں. جو جم میں جا کے ویٹ اٹھاتے ہیں, بازوؤں کی طاقت استعمال ہو رہی ہے نا وزن اٹھانے کی, ان کی وزن اٹھانے کی طاقت بڑھتی ہے. ایسے ہی یاد رکھو, جو غصہ جاری کر دیتا ہے اس میں غصہ بار بار پیدا بھی ہوتا ہے
اور برداشت بریک اس کی فیل ہو جاتی ہے, اور جو غصہ پیتا رہتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد غصہ آنا بھی ختم, اور جو آ رہا ہے اس کی بریکیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا غصہ آیا جاری کر دیا, اس سے غصہ بار بار آتا ہے اور بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. تو یہ خواتین کا یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ خود پالو بچے, ہم تنگ کرتے ہیں تو چماٹے بھی لگ رہے ہیں. ہم نے گھروں میں خاندانی خواتین بھی دیکھی ہیں, بڑے پیار سے ان کے بچے, کئی بچے ہوتے ہیں پل جاتے ہیں, کوئی غصہ نہیں کرتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, بچے کو ایسے سمجھا رہی ہوتی بیٹا ایسے نہیں کرتے, دیکھیے میں نے منع کیا نا, ایسے نہیں کرتے, پلیز ڈونٹ ڈو اگین. سمجھ رہے ہو؟ کرے گا تو پھر بھی وہ تو بچہ ہے, بس اتنا کافی ہے, پھر کر لے تو کر لے. جب گھر میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا تو انتہا تک جا کے سوچ لیا کرو. دیکھو میں اپنا ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے, میرا کمپیوٹر یوز کر رہا تھا, ہمارے خاندان کا بچہ تھا بھی سسرال کا, اس کو تو ویسے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ, اور بہت چھوٹا بھی نہیں تھا. اب وہ اس نے کارٹون شارٹون دیکھنے ہوں گے یا کوئی ویڈیو گیم کھیلنا ہوگا, وہ سی ڈی کا دور تھا, وہ سی ڈیاں چلتی تھی نا پہلے, وہ سی ڈی لا کے لگائی, اب کیسے ویڈیو گیم کھیل رہا تھا. ہاں اب کک لگانی ہے تو ٹھک کر کے ایف کا بٹن, یا کس بٹن سے کک لگتی ہے مجھے نہیں پتا, جیسے کے سے کک لگتی ہے فار ایگزامپل, اب تو آرام سے بھی دبا سکتا ہے, یہ کر کے وہ سمجھ رہا تھا میرا مکہ لگ رہا ہے جا کے ادھر. میں نے دیکھا, میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا اس وقت, میں نے اپنی جمع پونجی سے کمپیوٹر خریدا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار, اور ویسے دبا رہا ہے بٹن. میں نے کہا میرا کی بورڈ گیا. اب میرا دل جل رہا ہے, میں ڈانٹوں تو اسرائیل سے پنگا, کیونکہ سسرال اور اسرائیل. تو ٹینشن ختم کرنے کا آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں. میں نے پتہ ہے کیا سوچا, میں نے کہا فرض کر لو یہ تباہ ہو گیا, ختم, یہ سسٹم کیا ہو گیا, اس مانیٹر ہوتے تھے اس وقت, مانیٹر کا کی یہ جو شیشہ ہے یہ بھی ٹوٹ گیا, کی بورڈ بھی ٹوٹ گیا, ختم, برباد ہو گیا. بس سکون, بھائی باپ مر جائے 3-4 دن میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں سکون آ جاتا ہے. شوہر مر جائے, بیوی مر جائے, آ جاتا ہے کہ نہیں آ, سمجھو کمپیوٹر مر گیا. کمپیوٹر کیا ہو گیا, مر گیا, ختم. جب میں نے یہ سوچا میرے ریلیکس ہو گیا. اب جو مرضی کرتا رہے بھائی تو اس کے ساتھ, کیونکہ بچہ ہے, ہم اس کو روک تو سکتے ہیں, لیکن اس کے ابا بیٹھا ہوا ہے نا, اس کے ابا کی موجودگی میں نہیں روک سکتے ہم اس کو. اب کون سے والے سسرال کا تھا کسی کو کیا پتا, اس لیے میرا سسرال کہے گا کہ ہماری تو نہیں غیبت کر رہے تم, آپ کے علاوہ بھی ہیں بھائی. یہ پیکج بھی صرف اللہ نے کس کو دیا ہے, ہمیں دیا. ہم اپنے کسی سالے کی برائی بیان کر دیں, تھرک بھی پوری ہو جاتی ہے اور کیس بھی نہیں بن, آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو جب انسان انتہا تک سوچ لیتا ہے تو پھر سکون میں آ جاتا ہے. بھائی زیادہ زیادہ کیا ہوگا, یہ ہوگا. پھر جب وہ اٹھ کے گیا ہے تو 2-4 بٹن ہی ہلے ہوئے تھے, میں نے کہا یہ کم, میں تو زیادہ سوچا ہوا تھا, نقصان کیا ہوا ہے, کم ہوا ہے. پھر بھی اگر وہ بار بار آئے نا, اس قسم کی چیزیں سسرال میں ہوتی ہیں, ہر ایک کے سسرال میں 2-3 چیزیں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے اگلا کمپیوٹر سستا والا لے کے رکھ دو, اپنا والا چھپا دو. بولے ہم نے لیا کس کے لیے, وہ 50-50 آیا کرتا تھا نا, اس میں یہ تھا کہ ایک صاحب کی عادت تھی, جب آتے کسی کی ٹانگ پہ ہاتھ مارتے ہیں, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے ٹانگ پہ ہاتھ مارا, اور سنا کیا حال ہے تیرا, لوگوں کی وہ رانے زخمی کر دی تھی. اب کسی بھی دوست کے ساتھ جا کے بیٹھتا, اور سنا کیا حال ہے تیرا, اتنی زور سے اس کو مارتے کہ وہ. تو اس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک بندہ آ کے ایسے کھڑا ہوا, نقلی ٹانگیں یہاں رکھی ہوئی ہے, پیچھے میز پہ خود کھڑا ہوا ہے, ٹانگیں نقلی ہیں اور خود میز پہ کھڑا ہوا ہے, تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بیٹھا ہوا ہے. وہ آیا اور اسے مارتا جا رہا ہے, مارتا وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو. تھوڑی دیر میں وہ چلا گیا تو دیکھا ٹانگیں رکھی ہوئی ہے. کتنا بہترین حل سوچا نا کہ بھائی اس دوست کے لیے الگ سے ٹانگیں بنوا لو. تو خاندان میں کوئی بھی ایسا ہے جو آ کے صوفوں کی روئیاں کھاتا ہے, بچے ہوتے ہیں خاندان میں, ایسے بچے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں میز کے اوپر جو پلاسٹک پڑی ہوئی اس کو گھماتے رہیں گے بیٹھ کے, کچھ پینسلیں کھا جاتے ہیں, کچھ بچے آتے ہیں رشتہ داروں میں, کچھ یہ کرتے ہیں, کچھ وہ کرتے ہیں, تو ان کے لیے کچھ ایکسٹرا برتن پینسلیں سنبھال کے رکھے ہیں. بولے جب یہ آئیں گے نا تو یہ ان کے حوالے کر دینا, یہ 6 پینسلیں میں نے تیرے کھانے کے لیے خریدی ہوئی, کھا جائیں. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, بس کیا کریں. بس خلاصہ یہ کہ میرے بھائی بریکیں, خواہشات پہ کنٹرول کرنا. خواہشات میں غصہ بھی ہے نا, ایک دم غصہ آیا جاری کر دیا, بچوں کو چماٹ لگا دیا, گھما دیا اور بدتمیزی کی, یہ کیا ہلڑ بازی, یہ نہیں ہے. خواہشات پہ کنٹرول کرنا دین کا نام ہے, روزے رکھنا دین ہے, نظر کی حفاظت کرنا دین ہے, بوڑھے ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا دین ہے. اسی طرح گھر میں بچوں کی برداشت کرنا بھی کیا ہے, بولو, دین ہے. تو بریکیں مضبوط ہونی چاہیے, ہماری بریکیں فیل ہو گئی ہیں اور یہ بھی برا ہے, اور اس فیل بریکوں کو ہم نے مذہب کا نام دے دیا, یہ اس سے زیادہ برا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. مفتی صاحب وتر کی نماز میں جو دعائیں قرط حنفی حضرات پڑھتے ہیں, اس کی جگہ وہ والی پڑھ سکتے ہیں جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں؟ دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں, اللہم انا نستعینک والی بھی, اللہم اہدنا فیمن ہدیت, اور ان میں افضل ہمارے نزدیک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک, یہ افضل ہے. جائز وہ بھی ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے. باقی یہ افضل کیوں ہے اللہم انا نستعینک والی, اس پر میں کے لیے پورا دلائل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں,
بتر کا طریقہ جو میرے کلپ ہے مدلل ریفرنسز کے ساتھ، اس میں پورے دلائل میں دے چکا ہوں، وہ کلپ دوبارہ سن لیں، دیکھ لیں آپ۔ فرض نماز قضا ہو جائے اور دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پھر پہلے قضا نماز پڑھی جائے جبکہ جماعت جانے کا خطرہ ہو۔ بے شک خطرہ ہو لیکن پہلے قضا نماز پڑھیں، پہلے قضا نماز۔ مفتی صاحب اگر کسی عورت بچے کو کوئی عورت دودھ پلایا ہو تو کہ اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکے کی بہن سے ہو سکتا ہے، یعنی کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو اس عورت کے اپنے بیٹے کا نکاح لڑکے کی بہن سے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ دیکھو جس بچے نے عورت کا دودھ پیا اس بچے کا اس عورت کسی بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن بچے کے علاوہ کا ہو سکتا ہے جنہوں نے دودھ نہیں پیا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس نے دودھ پیا ہے نا، تو جس عورت نے دودھ پلایا وہ دودھ پینے والے بچے کی ماں بنے گی، اس کے بہن بھائیوں کی ماں نہیں بنے گی، وہ نامحرم ہی رہیں گے، لہذا اس کے بہن بھائیوں کا نکاح اس کے دیگر بچوں سے جائز ہے۔ مفتی صاحب کسی بندے کا نظر بد لگتا ہو اور وہ جان بوجھ کے ماشاء اللہ نہ پڑھتا ہو تو اسے گناہ ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا، لوگوں کو نقصان پہنچانا گناہ ہے۔ مفتی صاحب آزاد کشمیر ٹیچر عثمان صاحب اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں یہ کیا لکھا ہوا ہے، رین واٹر کیا لکھا ہوا ہے، اچھا ہارورٹنگ، جو پانی نہیں کنویں سے، کنویں کے پانی کنویں کھود لیتے ہیں تاکہ بارش کا پانی تو پانی کنویں اور تالاب چھوڑے ڈیمانڈ جماعت اسلامی والوں نے کچھ کنویں بنائے ہیں۔ جی ہاں بہت اچھی بات ہے بھائی، بارشیں جو ہوتی ہے نا پانی سارا ضائع ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے نا بچے زیادہ پیدا کر رہے ہو مسائل کم ہے، تو یہ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ نہ زمین میں اسپیس کی کمی ہے آبادی کو جگہ دینے کے لیے، اور نہ ہی وسائل کی کمی ہے آبادی کو کھلانے پلانے کی۔ دنیا میں دو جھوٹ بولے تھے انگریزوں نے، اب انہوں نے اس جھوٹ سے رجوع کر لیا ہے، لیکن ہمیں وہی پرانے جھوٹ میں ڈالا ہوا۔ اب دیکھو ایک اچھے بھلے مولانا تو نہیں ہے، ڈاکٹر ہیں، وہ بات کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسپیس اتنی ہے اور آبادی ہے تقریباً 24 کروڑ ہے نا، آبادی تقریباً 24 کو، اسپیس اتنی ہے آبادی 24 کروڑ ہے۔ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، بڑے سمجھدار، لیکن فیملی پلاننگ والوں نے نا سبھی کو دماغ کی چولیں ہلا دی ہیں، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ سبھی ہل گئے ہیں اس میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسپیس اتنی ہے اور آبادی 24 کروڑ، اور آسٹریلیا کے قریب ایک ملک ہے، کون سا ملک ہے یار آسٹریلیا کے قریب، بڑا نیوزی لینڈ، ہاں نیوزی لینڈ کی آبادی 2 کروڑ ہے اور اسپیس اتنی ہے جتنی پاکستان، یعنی اسپیس اتنی ہے اور آبادی صرف 2 کروڑ، اور ہمارے یہاں اسپیس نیوزی لینڈ جتنی اور آبادی 24 کروڑ، کتنی آبادی ہو گئی۔ کبھی بھی کسی چیز کو اس طرح سے کمپیئر نہیں کیا جاتا، سمجھ رہے ہو؟ یہ ایسے جیسے 1000 کلومیٹر کی اسپیس ہو، 1000 کلومیٹر کی اسپیس ہو اور اس میں 100 بندے رہ رہے ہوں، اور آپ کا یہ 1000 کلومیٹر کی اسپیس میں 100 بندہ رہ رہا ہے، اور وہ صرف 500 کلومیٹر کی اسپیس ہے اس میں 200 بندہ رہ رہا ہے۔ اب 500 کلومیٹر میں بھی 200 بندہ بہت کم ہے، نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ، یعنی آپ جس ملک سے کمپیئر کر رہے ہو نا اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے 2-2.5 کروڑ کی آبادی بہت کم ہے، تو 24 کروڑ کی آبادی بھی پاکستان کے لحاظ سے کم ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اسپیس 24 کروڑ کے حساب سے بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اسپیس ہے۔ تو جب بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے نا کسی کے مقابلے میں نہیں کیا جاتا۔ اور آسان مثال، کھانے پینے کی مثالیں زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھو ایک جگہ 100 آدمیوں کو بلایا اور دیگیں تیار کی ہیں 100 دیگیں 100 بندوں کے لیے بہت ہیں یا نہیں ہے، اور ایک جگہ بلایا 10 آدمیوں کو، ان کے لیے دیگیں تیار کی 200، یہ بھی بہت ہیں، کیا خیال ہے؟ اب کہہ رہے 10 آدمیوں کے لیے 200 دیگیں ہیں اور یہاں پاکستان میں صرف 100 آدمیوں کے لیے 100 دیگیں ہیں، تو بھائی وہ 10 کے لیے 200 بھی بہت زیادہ ہے، لیکن 100 کے لیے بھی 100 بہت زیادہ ہے۔ تو 24 کروڑ کی آبادی پاکستان میں کم ہے یا زیادہ اسپیس کے، کیونکہ وہ تو اسپیس ہی کر رہے ہیں نا کہ دیکھو رقبہ برابر ہے اور آبادی کئی گنا زیادہ ہے، تو اس سے کیا ہو گیا، رقبہ زیادہ برابر ہے آبادی زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ اس رقبے میں آبادی سما سکتی ہے کہ نہیں سما سکتی، یہ کیلکولیشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو گے، پاکستان کا رقبہ اتنا ہے، آبادی اتنی ہے، تو فی بندہ اتنا رقبہ آ رہا ہے۔ آپ جب کیلکولیٹ کرو گے فی بندہ اتنا آ رہا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، ابھی برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو گے نا، ملک بھرنے والا نہیں ہے۔ یہ میں اسپیس کی بات کر رہا ہوں، اسپیس کی۔ ایک بلوچستان ہی کو دیکھ لو، پورا کنٹری آپ کا پنجاب، کے پی کے، سندھ سمیت پورا کنٹری صرف ایک بلوچستان میں بڑی لگژری لائف گزار سکتا ہے، اگر صرف ایک بلوچستان میں اتنی اسپیس ہے۔ کراچی سے حیدرآباد کبھی سفر کیا ہے آپ نے؟ اسپیس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو، کوئی آلو پیاز ٹماٹر کی لہلاتی فصلیں نظر نہیں آئیں گی یہاں پہ آپ کو، اسپیس ہی اسپیس ہے۔ پھر آپ ٹھٹھا کی طرف جاؤ، اسپیس ہی اسپیس، آپ ٹنڈو اللہ یار جاؤ، اسپیس ہی اسپیس، اتنی اسپیس ہے کہ پاگل ہو جاؤ گے آپ، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو
لیکن یہ فیملی پلاننگ والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, جب اسپیس کی بات میں مار کھاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں خالی اسپیس تھوڑی چاہیے, وسائل بھی تو چاہیے. فوراً کیا کہیں گے یہ بھائی جب وہ آ گئے دولہا, ابے دولہا کو ہم اسپیس کے چکر میں کیوں بیڑا گرک کریں, پہلے ان کا نکاح پڑھا دیں. جہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی روکی وہیں سے انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں. خالی اسپیس ہمیں نہیں چاہیے, وسائل بھی تو ہوں. کیا خیال ہے, زرعی زمینیں وہ رہائش گاہوں میں تبدیل ہو رہی ہیں اور آم کے باغات کٹ رہے ہیں, وہاں لوگ گھر آباد کر رہے ہیں, تو یہ تو لوگ ہی لوگ ہوں گے. آم کہاں سے کھاؤ گے, گندم کہاں سے کھاؤ گے, یہ بھی ایک یہ پلٹا کھاتے ہیں اس طرف جاتے ہیں. میں بھی اس طرف آنے والا ہوں, پہلے آپ کی شادی ہو جائے. کہاں سے آئے ہیں, اور کوئی دولہا ہے؟ بس ایک ہی ہے, اور بھائی ایک دولہا اور ہے. دیکھو یہ صرف اسلام کا حسن ہے, اتنی نوجوان ماشاءاللہ نکاح کرتے ہیں اور ایک ایک دن میں اتنے نکاح ہوتے ہیں. چرچ ترس گئے ہیں عیسائیوں کے چرچ, اور یہ تو وہ نکاح جو مسجد میں ہو رہے ہیں, جو شادی ہالوں میں ہو رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. یورپ امریکہ میں تلاش کرو, چراغ لے کے کوئی بندہ شادی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا تمہیں. ہندوستان میں بھی بیڑا غرق ہو گیا, وہ پنڈت کبھی آگ کے گرد گھمایا کرتے تھے, یہ کلچر بھی آہستہ آہستہ ختم. اور 20-30 سال میں تو پنڈت تلاش کر رہا ہوگا کوئی بندہ ملے کوئی شادی کرنے کے لیے. پنڈت جی چرچوں میں بھی ختم. فیملی سسٹم صرف ایک کس کا باقی رہ گیا ہے, دوسرے درجے میں سکھوں کا, پہلے درجے میں کس کا ہے, مسلمانوں کا. تو اس لیے یہ ہماری سوسائٹی کے حسن ہے. 2 دانت کا بندہ ہوتا ہے شادی کر لیتا ہے, بکرے 2 دانت کے ہوتے ہیں شادی ہو جاتی ہے. ہمارے 38 دانت کے بھی شادی نہیں, عقل داڑھی نکل کے ٹوٹ چکی ہوتی ہے, پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ہماری سوسائٹی کے ایک حسن ہے. الحمدللہ جوان دولہے آ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ان کے چہروں کو دیکھ کے کہ, اور ان کی شادیاں بھی کم وقتوں کی ان لوگوں کی. دیکھو کبھی یوٹیوب پہ ان کی کوئی شادی کی تقریب دیکھو, اتنا بڈھے سے دولہے, دلہنیں بھی بڈھی سی. تو ہمارے یہاں ینگ عمر میں لوگ شادی کرتے ہیں, بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, فیملی بناتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. یہی عمر ہے میرے. بتاؤ کسی پنڈت کو دیکھا اتنے نکاح پڑھاتے ہوئے کبھی ہے؟ ابھی اس اتوار کو 7 نکاح پڑھائے ہیں ایک ٹائم پہ, ہول سیل کے حساب سے نمٹایا ہے 7 دولہاؤں کو. اس سے پہلے بھی پتہ نہیں 6-7 نکاح تھے جمعے کو, 7-7 8 ایک ایک ٹائم پہ نکاح ہو رہے ہوتے ہیں. رائے جاؤ نا تبلیغی اجتماع میں, دیکھا ہے عصر کے بعد دے دنادن نکاح, 15 20 نکاح ایک ایک ٹائم پہ. یہ ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے. کوئی ہوتا ہے چرچوں میں ایسا, کوئی ہوتا ہے مندروں میں. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے. زندہ مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے, تبھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. باقی حساب ختم ہو رہا ہے حساب کتاب. اور ظاہر ہے جب نکاح مسلمانوں میں ہو رہے ہیں تو نسل بھی کس کی بڑھ رہی ہے, بولتے کیوں نہیں؟ تو اس لیے میں اسلام دشمنوں سے کہتا ہوں تم جتنی اسلام کے خلاف تبلیغ کرو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ایک بندہ 19 پیدا کر رہا ہے یار, تم کیا کرو گے؟ یعنی تم کتنے لوگوں کو غیر مسلم بنا دو گے؟ تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو وہ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی والے. میں ملاوی جا رہا تھا, ملاوی میں عیسائی مشنریاں بہت کام کر رہی ہیں. میرا بہت دفعہ سفر ہو چکا ہے ملاوی کا, افریقہ میں کنٹری ہے نا. تو جب بھی جہاز میں جاؤ عیسائی مشنری کے کچھ لوگ ملتے ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہیں ان کا مذہب ہے, وہ کر رہے ہیں جو ان کے سمجھ میں آتا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں یہ بیچارے اپنی محنت ضائع کر رہے ہیں. بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ محنت برباد. کیونکہ ان لوگوں کی شادی بھی دیر سے ہوتی ہے, بچے بھی ایک آدھی ہوتے. میں صرف ملاوی میں ایک دورہ کر کے آتا ہوں اور اسپیڈ ان کی ڈبل کروا دیتا. 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, 2-4 میرے بیانات ہوتے ہیں, اور وہ 2-3 شادیاں کرنا شروع کرتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں. اب عیسائیوں نے 1 سال محنت کر کے فرض کر لو 500 لوگوں کو عیسائی بنا دیا. وہاں مشنریوں نے کروڑوں روپے ان کے خرچ ہوئے وسائل پہ. ہم نے کیا کیا, اسپیڈ تیز کروا دی اور 1 سال میں 5000 بچے زیادہ پیدا ہو گئے. وہ مسلمان ہی پیدا ہوں گے نا, ہمارے بیان تو مسلمان ہی سنتے. تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ مسلمانوں. جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا بھی بڑا پکا ہے. ہوتا بھی کیا ہے؟ پکا. جو کنورٹ ہوا ہے اس کا کیا بھروسہ ٹورنا منجے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمیں پنجابی, ہمارے حضرت تھے پنجابی نا, مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی, تو کہتے تھے ہمیں بچپن میں پنجابی میں کتاب پڑھائی جاتی تھی سوال جواب کی شکل میں. اس میں تھا کہ جب جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, بیٹھے کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹھا ہی کہتے ہیں. توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, تو اسے بولو بیٹھا ہے. کھلوتا ہوگا تو کہیں ٹورنا بن جائے. بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے جانا مشکل ہے نا, کھڑا ہوا آدمی تو کہیں بھی چلا جائے. تو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کا بہت مضبوط ہوتا ہے وہ, کیونکہ ایک تو اسلام اس نے بچپن سے ہی دیکھا ہے نا, اس کے دل میں جو اسلام کی محبت ہوتی ہے. جو کنورٹ ہوا ہے وہ بعض مضبوط بھی ہوتے ہیں, بعض ڈھیلے بھی ہوتے ہیں. تو اب وہ عیسائی مشنری نے ملاوی میں محنت کی, 1 سال میں 500 لوگوں کو مسیحی بنا دیا, مسیحی مشنریوں نے. اور ہم نے وہاں جا کے کیا کیا, اسلام کے مطابق, اسلام کا ایک حکم ہے نا بھائی نکاح کرو نسل بڑھاؤ, اور مسلمان کر بھی رہے اس پہ عمل. ہم نے بھی الحمدللہ مسلمان ہونے کے سلسلے میں اس پر عمل کیا ہے. تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ مسلمان ہو. تو میں عیسائی مشنریوں سے کہتا ہوں آپ ٹھیک ہے, آپ کا مذہب کہہ رہا ہے, آپ کو جو سمجھ میں آئے کریں, لیکن حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. وسائل خرچ ہوں گے, اسپیڈ کس کی زیادہ ہے؟ آپ تبلیغ کر رہے ہو, اتنا ٹائم لگے گا, اتنا محنت لگے گی. آپ لوگوں کو نسل بڑھانے کی ترغیب دو,
پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ترغیب دے نہیں سکتے. بالفرض وہ ترغیب دیں گے بھی تو ایک بیوی سے دیں گے نا. ان کے مذہب میں 2 شادیاں ہی نہیں ہیں. ایک بیوی سے 19 تو پیدا نہیں ہو سکتے, ورنہ بیوی کا تو بیڑا مر جائے گی وہ. کیا خیال ہے؟ تو آپ کے پاس تو سیکنڈ کا آپشن ہی نہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے سوچ لیا تھا بھائی کہ مسلم امہ کو بڑھانا ہے. تو اسلام نے 1400 سال پہلے بھائی یہ شادی جن کی ہو رہی ہے وہ دوسری کی بھی بات نہ کریں, ابھی ان کے سامنے نہیں, وہ بھی دلہن کی خوشیوں پہ پانی نہ پھیریں. میں شادی کی مجلسوں میں یہ 2 شادیوں پہ بیان نہیں کرتا, بیچاروں کو خوش ہونے دو نا. تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ ملاوی میں نے ان لوگ سے بولا کہ بھائی تم لوگ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو, عیسائی کس کی زیادہ ہے, اسپیڈ ہماری زیادہ, اور میرے دورے پہ پابندی لگاؤ. یہاں پر افریقہ میرے دوروں پر پابندی, وہ مجھے سب سے زیادہ مزہ افریقہ میں آتا ہے. دیسی ماحول ملتا ہے وہاں, بڑا مزہ کا ملک ہے افریقہ. جس کنٹری میں بھی جاؤ بڑا مزہ آتا ہے افریقہ. دیسی لوگ ہیں, دیسی ماحول ہے, آرگینک چیزیں, یوریا کے بغیر. تو خیر, تو اس لیے یہ جو اسپیس اور یہ سب باتیں ہیں نا, یہ میں 2-4 جملوں کی بات تھوڑی سی رہ گئی ہے, وہ میں کر لیتا ہوں. یہ بیچاروں میں نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہے, اور آپ جا کے 2 شادیوں کی باتیں نہ شروع کر دینا خدا کے ساتھ. میرا بتاؤ گی نہیں کہ مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھا بیچارے ابھی سے ڈپریشن میں. پوچھے مفتی طارق میں کیا مفتی وہی جو شادیاں کرتا ہے, اس کے علاوہ اس کو آتا کیا ہے, وہ خوش ہو جائے گی. ہر بات ہر موقع پہ کہنے کی نہیں. میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں شادی پہ بیان کرو, میں کہتا ہوں لڑکی کے ابا نے یہی کوڑ دینا دلہا. چلے بھائی بسم اللہ. مصعب صدیقی, نام الٹا لکھا ہوا, مصعب لکھا ہوا بھائی. آئی ڈی کارڈ کے مطابق نام لکھا کریں, اس میں بعد میں بڑی مصیبت ہوتی ہے, رجسٹرڈ نہیں ہوتا ہے. مصعب ہے نا, صاد پہلے ہے, میم عین صاد نہیں ہے. نام مصعب میں میم صاد عین با ہے, اس کو صحیح کر دیں. CNIC میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے, عین پہلے ہے, بعد میں اس کو چیک کر لینا بھائی. تو میں آپ کو میم صاد ہے نا کو صحیح کر کے میں سائن کر رہا ہوں اس کو. مصعب صدیقی ول محمد وسیم صدیقی. دلہن کا نام ہے حدیقہ خان بنت نعیم خان, اور 50,000 روپے مہر ہے. دلہن کے وکیل کون ہے؟ آپ نے اجازت دی کہ میں حدیقہ خان بنت نعیم خان کا نکاح 50,000 مہر میں مصعب صدیقی ول محمد وسیع سے کروں, اجازت دے دی. اچھا جی. فرقان الحق ول شمیم الحق. عشاء عارف بنت محمد عارف, یہی نام ہے دلہن کا. مہر 1 لاکھ روپے. دلہن کی وکیل, آپ نے اجازت دی کہ 1 لاکھ مہر میں عشاء عارف بنت محمد عارف کا نکاح فرقان الحق ول شمیم الحق سے کروں, اجازت ہے جی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب فرقان الحق آپ ہے نا, جناب فرقان الحق ول شمیم الحق, میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح عشاء عارف بنت محمد عارف سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا. مصعب صدیقی ول محمد وسیم صدیقی, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح حدیقہ خان بنت نعیم خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا. قبول ہے. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے دونوں نکاحوں میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں کی برکتیں ان دونوں جوڑوں کو تا دم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا, برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر فساد سے دونوں کے خاندانوں کی حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ دونوں کو ماشاءاللہ. ایک سیلفی میرے ساتھ ہو جائے بھائی کی, جلدی سے دبا دیں, جلدی سے بٹن دبا دیں. اس کے پاس موبائل ہے بھائی, چلے اس میں آ گیا نا. ابھی اس کیمرے میں نہیں آیا, نکاح ریکارڈ نہیں کیا آپ نے,
جلدی 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 اسپیڈ 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 دبا دو. چلیں 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 آ جائیں آپ آ جائیں بھائی آ جائیں. اللہ مبارک کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے گاؤں کے ہی ہیں. چلیں بھائی مجھے سوال جواب کی. اچھا بھائی آپ لوگ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں سائڈ پہ ہو جائیں. سوال رہ گئے ہیں. کیا جائے نماز میں کپڑا استری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. اس بہانے جائے نماز کی بھی استری ہو جائے گی. آج کل جو یوٹیوب میں جنت جہنم کی ویڈیو آتی ہے دیکھنا جائز ہے لیکن جنت کی ویڈیو میں کہیں ہورے نہ ڈالنے. وہ مفتی صاحب کیا جس مسجد میں ہم جاتے ہیں اس مسجد کی اذان ہونا ضروری ہے سنتیں پڑھنے کے لیے؟ نہیں اذان ضروری نہیں ہے, وقت کا داخل ہونا ضروری. مفتی صاحب کیا اشراق کی نماز فجر کے بعد ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا پڑتا ہے؟ ہم تو مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں, جب ٹائم ہو تو پڑھتے ہیں. اشراق کی نماز اسی جگہ بیٹھے رہیں اور تسبیحات پڑھتے رہیں, پھر اسی جگہ اشراق کی نماز پڑھ کے گھر جائیں تو حدیث میں آتے ہیں ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. افضل یہی ہے. اگر آگے پیچھے ہو گیا تو ثواب کم ہو جائے گا, لیکن نہ پڑھنے سے بہتر ہے. کوئی بات نہیں, بعض لوگوں کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے, پیٹ میں گیس بن رہی ہوتی ہے یا گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو وہ پھر گھر ہی چلے جاتے ہیں. تو بھائی نہ پڑھنے سے بہتر ہے. کوئی بات نہیں, مسجد میں ہی چلتے پھرتے رہو, تسبیحات پڑھتے رہو. پیشاب کرنے کے بعد جب واش روم سے نکلتا ہوں کچھ منٹ بعد بالکل معمولی سا قطرہ نکلتا ہے تو کیا اس کو واپس دھونا ضروری ہے؟ قطرہ نکلنے سے وضو تو ٹوٹ جائے گا, لیکن ایک معمولی سا قطرہ اگر نکلا ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے کہ دھو لیا جائے. بعض دفعہ استنجا کیا ہوتا ہے پانی سے تو وہ قطرہ پانی سے پھیل جاتا ہے نا, پھر وہ معمولی سا رہتا نہیں ہے. تو اس لیے خشک کر لیں اس جگہ کو ٹیشو وغیرہ سے, پھر اگر ایک آدھ قطرہ نکل گیا ہے تو پھر زیادہ نہیں پھیلتا. وہ افضل یہی ہے کہ دھو لیں اس کو آپ, لیکن نہیں بھی دھوئیں گے نماز ہو جائے گی. اچھا میرے بھائی اپنے پیر سے بیعت ہونا ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں, آپ قبول کریں گے؟ بھائی آج کل تحفہ لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کوئی بم رکھ کے نہ لایا ہو ڈبے میں. وہ جو راجیو گاندھی کو تحفہ ہی پیش کیا تھا, کیا خیال ہے اس کے بعد جس نے پیش کیا وہ دونوں ایسے بغلگیر ہوئے ہیں, تو تحفہ تو اچھی چیز ہے دے دیں, ڈبہ کھول کے دینا. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کے اسکول کے کاپی یا کتاب میں اللہ اور نبی رسول کے نام کے علاوہ انسان کے نام جیسے یوسف, یاسین, موسیٰ, احمد, رحمان وغیرہ لکھے ہوتے ہیں, یہ تو اللہ اور رسول کے ہی نام ہوتے ہیں, تو کیا اس کو پھاڑ کر بیچنا جائز ہے؟ بھائی جب اسکول کی کتابیں ردی ہو جاتی ہیں تو پھاڑ کر بیچ دیا جاتا ہے, ردی والے پھر اس کو جلا دیتے ہیں یا کہیں اس کو پھر ایک پروسیس کے تحت گزارا جاتا ہے, وہ نام مٹ جاتے ہیں اس سے. تو ویسے تو ہر کاغذ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے. یہ والا مسئلہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یہاں لوگوں کا. ہاں جان کر کسی نام کی توہین نہ کریں کہ نام لکھا ہوا ہے تو پاؤں لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر, جان کر نہ کریں. باقی ردی میں تو سارے کاغذ بیچے جاتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. پھر ردی والے کو چاہیے کہ آگے وہ اس کو جس کو دے رہا ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر وہ اس کو بالکل ایسے مشین میں ڈال کے ختم کر دیتے ہیں, بعض وہ مشینوں میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں ردی کی, ان میں نام مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, پھر ان کی حیثیت نہیں رہتی ہے. تو ورنہ تو بڑا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی بھائی. میرا نام عقیل ہے اور میں آپ کے کیا لکھا ہوا ہے میراتھنر. اچھا ایک جو میراتھن ریس ہوتی ہے اس میں, اچھا وہ کھیلتے ہیں آپ. اس دفعہ 42 کلومیٹر میراتھن میں حصہ لے رہا ہوں, برائے مہربانی دعا کریں اور مجھے کچھ حوصلہ بھی فرما دیں. میں اس سے پہلے 42 کلومیٹر میراتھن کر چکا ہوں اور لوگوں کو ٹریننگ بھی دے چکا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 42 کلومیٹر. کبھی حیدرآباد جانا ہو تو مجھے بتانا, میں آپ پہ بیٹھ جاؤں گا, فری میں پہنچ جائیں گے یار. کیا خیال؟ اور کوئی سوال ہو میرے بھائی؟ کون؟ ابے بھائی یہ سلسلہ بہت لمبا ہے, کوئی سوال پوچھنا ہو یہاں سے پوچھا, بس پھر ختم کرتے ہیں. وہ مسائل والی بات پھر کبھی کریں گے کیونکہ یہ ٹاپک میں وہ جو ملاوی میں سپیڈ بڑھوائی تھی نا میں نے, تو ہندو ہو جتنے بھی مذاہب ہوں آنا اسلام نہیں ہے. تو اسلام میں لوگ داخل بھی تیزی سے ہو رہے ہیں اور سپیڈ بھی مسلمانوں کی زیادہ ہے. خود سوچو, جو مذہب اپنی قوم کی نسل نہیں بچا سکا وہ مذہب کیسے برحق ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو مذہب اپنی نسل نہیں بچا سکتا, نسل صرف اسلام نے بچائی ہے مسلمانوں کی, تو یہی اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے. جی وعلیکم السلام. جاوید احمد غامدی صاحب کو سننا کیسا ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو سن کے کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, بوکھلا جائیں گے. جاوید احمد غامدی صاحب نے جنت کی حوروں کا انکار کیا, بولا یہی دنیا کی عورتیں یہی حوریں ہوں گی, یہی کی چیز تھی جس کی چکر میں آدمی نماز روزے میں لگا ہوا تھا, یہی والی ملیں گی. کیا ٹھیک ہے, انہوں نے بولا ریپیئرنگ ہوگی ان کی, تو اگر یہی والی ملیں گی, پہلی بات قرآن میں جنت کی یہ بھی ملیں گی انشاءاللہ, لیکن قرآن میں جنت کی حوروں کا الگ سے اللہ نے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا حور مقصورات فی الخیام, اللہ کہتے ہیں وہ حوریں جو ان کو ہم نے خیموں میں بند کیا ہوا ہے. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب قرآن میں اتنی تعویلات کرتے ہیں, اتنی تعویلات, ہر آیت کو الگ اپنا مفہوم نکالا ہوا ہے اس کا, گما کے وہ بہت زیادہ تعویلات. آدمی اس سے جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے لبرل طبقے کو اسی ٹائپ کا اسلام چاہیے, آزاد اسلام چاہیے, جس میں سود بھی حلال ہو جائے, جس میں
وہ کسی نے بتایا نا غامدی صاحب کی تصویر آئی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کسی نے کہا کہ غامدی صاحب پریشان ہیں, 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, وہ کس طریقے سے میں حلال. اب حدیث جب غامدی صاحب کے فیور میں جاتی ہے تو غامدی صاحب حدیث سے استدلال کرتے ہیں, جب مخالفت میں جاتی ہے تو کہتے ہیں تو تاریخی کتابیں ہیں. بھائی تاریخی کتابیں, لیکن اس میں ہسٹری کس کی ہے, آرڈر کس کے ہیں, نبی کے آرڈر ہیں. تو جب کسی کا آرڈر مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے گا تو وہ شریعت کی حیثیت سے, اس کی حیثیت شریعت ہی ہوگی, کیونکہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت بھی کرو, رسول کی اطاعت بھی کرو. اگر آپ حدیث کو بیچ سے نکال دو گے تو پورا مذہب گیا. تبھی غامدی صاحب ہر بات کے جواب میں یہ کہتے ہیں قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. صرف اگر قرآن کو دیکھا جائے تو بہت سی باتیں قرآن میں نہیں ہیں, سارا اسلام تو حدیث میں, اور پھر آگے فقہاء نے جو اس کی تشریح کی ہے اس میں ہے. تو اور قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے حدیث کو فالو کرنے کا, قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے. اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, بھی تو مختصر وقت ہے. خلاصہ یہ کہ غامدی صاحب حدیث کے منکر ہیں, صاف لفظوں میں حدیث کے منکر ہیں. لہذا پھر کوئی حدیث پیش کرنا ان کے سامنے, نبی نے یہ فرمایا, نبی نے فرمایا, تو وہ سب زیرو کر دیا انہوں نے, وہ سب زیرو ہو گیا, اس کی حیثیت ختم ہو گئی. جی مفتی صاحب پچھلی بار آپ سے ملا تھا, اس وقت کو آ رہا تھا, اور الحمدللہ 2 ہو چکی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور موسٹ وانٹیڈ بھی بنا ہوا ہوں. اچھا مفتی صاحب, وہ ایک شخص ہے ہمارے فیلڈ کے نا, تو ان میں نے آپ کی ویڈیو بھیجی تھی جس میں آپ وہ پوڈ کاسٹ میں فرما رہے تھے 19 بچے, پھر اس کے ساتھ بیان تھا کہ سے شرمندہ بھی ہوں, تو اسے میں نے یہ ویڈیو بھیجی. اس نے کہا کہ میری ویڈیو بنا کے مفتی صاحب کو بھیجے. الحمدللہ 4 شادیاں, 43 بچے, اور ان قریب 45 ہو جائیں گے. ویری گڈ ماشاءاللہ. اگر مسجد نہ ہوتی تو کلیپنگ کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ, ان کے لیے پیغام یہ کہ اور اسپیڈ بڑھاؤ تھوڑی. مسلمان پیدا ہو رہے ہیں نا, توحید پرست پیدا ہو رہے ہیں. ہمارا لبرل طبقہ بولے گا یہ کہ آپ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کر دیے, 2 ہوں تمیز کے ہوں. حالانکہ ان کے 2 جو ہوتے ہیں وہ تمیز کے نہیں ہوتے ہیں, ان کے 2 ہوتے ہیں وہ تمیز کے نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے بہن بھائی نہیں ملے ہوتے, بچپن میں کھیلے نہیں ہوتے, وہ مارے کھائی نہیں ہوتی, کھلائی نہیں ہوتی. اور یاد رکھو غربت عیب ہے جب اپنی سستی کی وجہ سے ہو, لیکن بہت دفعہ یہ غربت بہت کچھ سکھا بھی دیتی ہے. جن بچوں نے بچپن میں غربت دیکھی, مسائل دیکھے, ان کا کانفیڈنس لیول بھی بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے. مسائل دیکھے انہوں نے, جنہوں نے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں دیکھا وہ کیا کرے گا. تو سوسائٹی میں ہر طرح کی چیزیں چاہیے انسان کو. تو 43 ہیں ان کے 43, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ بھی کم از کم 43.5 تو ہو چکے ہوں گے. جی جناب. السلام علیکم مفتی. لیکن ایک بات ان سے کہنا, تربیت بھی کریں, صرف پیدا نہیں کرنا ہے, ان کی فکر بھی کریں, جو میں بتاتا رہتا ہوں بیانات میں کیسے کرنی ہے. جی مفتی صاحب, میں یہ سوال ہے کہ جو ہے نا 25 دسمبر کو جی اسی پوزیٹیو مائنڈ لیکن نیگیٹو مائنڈ کی اخرج للناس, اس کے بارے میں کچھ وضاحت ہو. دیکھو تبلیغ پہ بھی کوئی اعتراض کرتا ہے نا تو اس کی مت ماری گئی ہے. ایک ہی ایسی جماعت ہے جس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ملے گی آپ کو, اللہ رسول کی بات ہوگی, دنیا کی بے رغبتی سکھائی جائے گی, تو وہی ایک ہمارے پاس آخری آپشن رہ گیا میرے بھائی. ورنہ یوٹیوب پہ تو مجھ سمیت جس کو بھی سنو گے, کوئی زندہ باد کہہ رہا ہوگا, کوئی گالیاں لگا رہا ہوگا, گالیاں دے رہا ہوگا, آدمی لوگ بوکھلا جاتے ہیں. میں بھی تبلیغ میں جاتا ہوں ان کا بیان سننے کے لیے. ابھی جو وہ آئے ہوئے تھے مولانا عباد اللہ صاحب, تو میں نے ساتھیوں سے بولا ہمیں بھی ضرورت ہے بھائی دین کی باتیں سننے کی, تو چلو جمعرات کو چلتے ہیں سننے کے لیے. ہماری قسمت مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان تھا, ان کا تو بڑا زبردست بیان. تبلیغ میں ویسے یہ شخصیات کا نام لینے کی اور کسی کی اجازت نہیں, وہ شخصیات پہ تو جاتے ہی نہیں ہے, لیکن ہماری قسمت اچھی تھی. ویسے بھی کسی اور کا بھی بیان ہوتا تو بھی قسمت اچھی تھی. صحیح ہوتا ہے بیان, غلط تھوڑی ہوتا ہے. باقی 100% درست کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی دنیا میں. چھوٹی موٹی خامیاں ہو جائیں تو بتا دے آدمی یہ بات غلط ہو گئی ہے, وہ صحیح کر لیں گے اس کو. تو وہ علماء بتاتے بھی رہتے ہیں, وہ سنتے بھی رہتے, ان کے اندر خود علماء موجود ہیں. اس لیے میرے بھائی تبلیغ کے خلاف باتیں کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو, تبلیغ میں نکلا کرو. اور جو شادی شدہ جوڑے ہیں نا, جیسے عمرے پہ چلے جاتے ہیں, عمرہ بھی کریں, بعد میں بیگم کو لے کے سہروزے کی جماعت میں جاؤ, شروع میں ہی ساری زندگی اس کی برکتیں دیکھو گے. خواتین جب سہروزے کی جماعت میں, یہ 10 روز 15 دن کی بڑی سے بڑی جماعت ہوتی ہے, اس میں جائے نا تو ان کی پوری زندگی یا معمولات ہوتے ہیں. رات کو تلاوت, صبح ذکر, تسبیحات, گھر کا ماحول پورا چینج ہو جاتا ہے. یہ آج کل کسی کے مولاناؤں کے بچے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں. آج کل بھائی میڈیا نے ایسا بگاڑ دیا ہے, جو مولانا لوگ تبلیغ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں نا, وہ خود اپنے بچوں کو ان کو تبلیغ میں نکالنا پڑتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں صبح شام تبلیغ کے خلاف تھے, جب بچہ بگڑا ہے نا خود لے کر آئے ہیں, بھائی اس کو خدا کے لیے کوئی 4 مہینے لگوا لو, انسان کا بچہ بن جائے. تو اس لیے بچہ جب تک بگڑے نہیں نا اس وقت تک تبلیغ بری لگتی ہے. جیسے ہی بگڑتا ہے تو آپ کے پاس تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, الا یہ کہ کسی بڑے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. تو بزرگ تلاش کرنا کتنا مشکل کام بن گیا آج کل. ہے بہت بزرگ, لیکن جی عام آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے. جی السلام علیکم, میں اللہ خان ہے.
माशाल्लाह मॉडल का हमेशा है, दूसरा हफ्ता है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने 3 तलाक के बारे में मौजू का पूछना था कि लोग हलाला करते हैं और दीगर वो कर होते हैं, तो ये जरा सा वजाहत कर रहे हैं। एक तो 3 तलाक के मसाइल पूछे बहुत जाते हैं, मैं बार बार बताता हूँ। हमारे अहले हदीस भाई जो 3 तलाक के बारे में कहते हैं, भी एक बरेलवियों के आलिम हैं, उनका नाम ज़हन से निकल, बड़े मुतदिल से आलिम है, उन्होंने भी 3 तलाक को एक कहा है। नहीं मैं नाम नहीं आ रहा ज़हन में, वो हमारे शागिर्द बैठे उनका नाम पता, खैर कभी किसी वक्त बता दूंगा। तो वो भी कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ना 3 तलाक के मसले में बहुत मुबालगा आराई करते हैं, एक ही होती 3 ही होती है, इजमा है, कहाँ इजमा है, फला 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 से मनकूल है। तो जब भी कोई इस तरह की बात किया करे ना, उनसे बोला करे किसी सहाबी या ताबीई से दिखा दो किसी ने 3 तलाक को एक कहा। दीन तो पहले सहाबा ताबीईन पर आया है ना, और अगर वो किसी का नाम ले तो क्या सनद पेश करो। बाज लोग कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, हजरत ताऊस ने कहा, हजरत इकरीमा ने कहा, फला ने कहा, कह रहे हैं बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है, लेकिन जब हम किताबों में गए तो कहीं भी नहीं मिलता हमें। तो ये मैंने कॉन्फिडेंटली दावा किया, मैंने मजाक नहीं किया कि 3 तलाक 3 ही है। किसी एक सहाबी से भी मनकूल नहीं है कि रुखसती के बाद इकट्ठी 3 तलाकें एक हो। किसी एक जलील कदर ताबीई से भी मनकूल नहीं है सही सनद के साथ कि इकट्ठी 3 तलाकों को किसी ने एक कहा हो। तो इसमें लंबे बयानात अहले हदीसों के मिलेंगे आपको, बहुत लंबी, ये लोग बड़े मुतासर होते हैं रेफरेंसेस से। भाई इतने लंबे बयान की जरूरत नहीं है ना, कोई एक सहाबी का नाम ले दो, एक ताबीई का नाम ले दो, बताओ ना मुझे यार, बोले ये सहाबी थे इकट्ठी 3 तलाक, और मैं आपको दर्जनों के बता सकता हूँ सनदे पढ़ के ये सहाबी ने भी 3 को 3 कहा। तो ये क्या बात है यार, कुरान और हदीस सहाबा ताबीईन नहीं समझ रहे और अहले हदीस समझ रहे हैं, ये तो खोपड़ी में आने वाली बातें है नहीं है, समझ रहे, ये खोपड़ी में आने वाली बातें है नहीं। तो नहीं मानूंगा, क्योंकि सहाबा का मुकाबला नहीं हो सकता भाई। तो ये आजकल के स्कॉलर हैं, चाहे मुफ्ती तारिक मसूद हो या कोई भी हो, ये तो 15वीं सदी के लोग हैं या 7वीं सदी में इब्न तैमिया ने दिया। भाई ये नहीं होता, सहाबा ताबीईन दीन कंप्लीट, उसके बाद किसी के फतवे की हैसियत नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ये स्टाइल इख्तियार नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरन इख्तियार करना पड़ता है। अहले हदीस 3 तलाक के मसले पर कभी भी फेस टू फेस नहीं बैठेंगे, कुछ भी कर लो आप, कभी भी नहीं बैठेंगे। आप जितना भी अहले हदीस को चैलेंज दे दो ना, आ जाओ 3 तलाक के मसले पर बात करते हैं, वो कोई और मसला कह रहे कर लो, इस पे नहीं बैठेंगे, कभी भी नहीं बैठेंगे, ये लिख लो आप मुझसे। वो घुमाएंगे बात को, हो सकता है मेरा ये चैलेंज कबूल करें, लेकिन मीडिया की हद तक होगा, उसके बाद गायब हो जाएंगे। ये तजर्बे करके मैं कह रहा हूं, हवाई बातें नहीं कर रहा मैं। फिर कहेंगे लिख के मुनाजरा करो, लिख के कौन बैठ के खतों की दावत करता रहेगा। तो ये मसला अहले हदीस को खुद पता है कि हमारे पास इसमें एवं ही है, फारिग हैं हम लोग, इस मसले में हम फारिग हैं, बिल्कुल खयानत करते हैं, इस मसले में बात नहीं करते। मैंने अहले हदीस अपने दोस्तों को भेजे अपनी वीडियोस जो मैंने दलाइल दिए, मैंने कहा यार जवाब दो ना। वो कह रहे हैं यार हमारे उलमा कहते हैं इख्तिलाफी मसला अब थोड़ी हल होगा बैठ के। तो हर जगह घुमाते हैं बात को, कभी हदीस का तर्जमा गलत कर रहे होंगे, कभी कह रहे होंगे इख्तिलाफी नहीं है, जुमहूर का मजहब है, लेकिन फला फला का इख्तिलाफ है। सहाबा ताबीन से कोई दिखा दो, फिर दिखाएंगे, मैं उसका जब जवाब देता हूं कि तुम तो तर्जमा गलत कर रहे हो, तो फिर उस बहस को आगे नहीं लेके जाते। तो सही तर्जमा करो आप, पता चल जाएगा, 2 और 2 4 की तरह, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा होता। 3 तलाक के बाद किसी ने अहले हदीस से फतवा लिया, बीवी हलाल नहीं होगी, हराम की हराम ही रहेगी वो। और गामदी साहब ने तो तलाक के मसलों का ऐसा खिलवाड़ बनाया है, उन्होंने कहा ये तो हुकूमत का काम है, वो तलाक के मसाइल में जो है ना कानून साजी करे। यानी अल्लाह मियां ने जो कुरान में तलाक के अहकाम नाजिल किए, वो अल्लाह मियां ने हुकूमत पे छोड़े हुए कि वो जनाब जवाद शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा और जरदारी साहब और ये जो हमारे हुक्मरान है, ये बताएंगे, उसको वो करेंगे, सेटअप करके लेकर आएंगे कि ये इस तरह से यूनियन कौंसिल साफ लफ्जों में कुरान में तलाक के अहकाम बयान किए मेरे भाई अल्लाह ने, उसमें चेंजिंग की इजाजत नहीं है, वो मनसूस है, चाहे आपको अच्छे लगे चाहे आपको बुरे लगे। वो तो जबान से 3 तलाकें निकाल दी, खत्म, किस्सा खत्म। तो अहले हदीस के फतवे से बीवी हलाल नहीं होगी। और कुछ जो समझदार अहले हदीस हैं जिन्होंने न्यूट्रल होकर तहकीक की है, अल्हम्दुलिल्लाह